बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम पॉलिटिकल इकोनॉमी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आसिया शब्बीर। नाज़रीन, पाकिस्तान को कुदरत ने बहुत से अनामात से नवाजा है। हमारे पास मादनी ज़खायर वाफर मिकदार में मौजूद हैं और इसी तरह हम आबी वसाइल में भी खुद कफील हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जैसे हमने कुदरती वसाइल से फ़ायदा नहीं उठाया, इसी तरह आबी वसाइल भी हमें फ़ायदा देने की बजाय सैलाब और दीगर सूरतों में भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू भी इसी हवाले से है कि कालाबाग डैम की तकमील में क्या रुकावटें हैं। आज इस इंतहाई मुफीद और कौमी अहमियत के हामिल मंसूबे पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पैनलिस्ट जनाब मकसूद अहमद भट्ट साहब, चार्टर्ड अकाउंटेंट माहिर मुआशरात, और इंजीनियर सोहेल लाशारी साहब हैं जिनका कालाबाग और आबी ज़खायर के बारे में वसी इल्म है। मैं आप दोनों को खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले मैं भट्ट साहब के पास आऊँगी। भट्ट साहब, आप फरमाइएगा कि सारी दुनिया में आबी ज़खायर को महफूज करने के लिए डैम बनाए जाते हैं, जबकि पाकिस्तान में सूरत हाल बहुत मखदूश है। ठीक है, आपने देखिए, कुदरत ने पाकिस्तान को बेतहाशा नेमतों से नवाजा है, मादनियात से, लेकिन पानी एक ऐसी नेमत है जिस पर बनी नौ इंसान की ज़िंदगी का दारोमदार है। इसीलिए कहा जाता है कि पानी ज़िंदगी है, वाटर इज़ लाइफ। इस वक्त आलमी माहिरीन का कहना है कि आइंदा जंगें पानी पर ही होंगी, जबकि यहाँ की सूरत हाल ये है कि हर आने वाले दिन के साथ पानी आलूदा भी होता जा रहा है और उसकी अवेलेबिलिटी भी कम होती जा रही है और हमें फ़ायदे की बजाय नुकसान होता जा रहा है। कुछ सालों बाद सैलाब आ जाता है, सैकड़ों लोग हलाक हो जाते हैं, शोर मचाया जाता है कि जी मनसूबाबंदी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद मामला किसी सियासी इशू की नज़र हो जाता है। मेरे ख्याल में सूरत हाल बहुत गंभीर है। बाकी सब मामला एक तरफ, टैक्सेशन के मामला, बैरूनी कर्जे, गुर्बत, लेकिन सबसे अहम मसला जो इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश है वो पानी की आबी स्टोरेज का मसला है। मैं एक बहुत अहम बात करना चाहता हूँ कि अगर आवाम को पानी की फ्राहमी का मसला फौरी तौर पर हल ना किया गया और सियासत बंद ना की गई तो 2025 में हम बजाय के किसी बैरूनी ताकत से बरसरे बेकार हो, हम आपस में लड़ रहे होंगे। स्पेशली सूबे जो हैं वही हमारी अंदरूनी लड़ाई जो है वो शुरू हो जाएगी। जी सोहेल साहब, आप फरमाइएगा, बहुत इल्म रखते हैं आप कालाबाग डैम के हवाले से, क्या रुकावटें हैं, क्या इसमें हर्डल्स आ रही हैं जिस वजह से कालाबाग डैम अभी तक पेंडिंग पड़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं आपके इस सवाल का बराह रास्त जवाब दूँ। जी। मैं भट्ट साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में जो कुल पानी अवेलेबल है वो 145 मिलियन एकड़ फीट पर ईयर, 145 मिलियन एकड़ फीट पानी हमारे पास हर साल मौजूद होता है, जो हमारे ग्लेशियर से ये पानी वसूल होता है। और इसमें कुछ जो पोर्शन है वो 26 मिलियन एकड़ फीट का वो बारिशी पानी है और बाकी हमारे जो ज़राए ज़मीन के अंदर हैं कुछ पानी 6% वो पानी है। तो हम इस 145 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है इसमें से हम 26 मिलियन एकड़ फीट पानी समुंदर में फेंक रहे हैं। अच्छा। और जो किसी के इस्तेमाल में नहीं आ रहा है। और वो जो 26 मिलियन एकड़ फीट है वो समझ लीजिए कि आप 26 बिलियन डॉलर्स हैं। तो एक जो बिलियन एकड़ फीट है वो तकरीबन $1 बिलियन का बनता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि आपकी जो सालाना एक्सपोर्ट होती है उससे भी ज़्यादा आप पानी ज़ाया कर रहे हैं और ये कहाँ की अक्लमंदी है। तो जो आबी ज़खायर होते हैं उनके दो मकसद होते हैं। एक तो ऑब्वियसली कि पानी की स्टोरेज आपके मुल्क में हो जो कि ज़राअत के लिए और उसके बाद बिजली के लिए इस्तेमाल की जाती है। और फिर ऑब्वियसली पानी आपको पता है बहुत सी ज़रूरियात हैं, आप गाड़ी भी उससे धोते हैं, आप जानवर भी नहलाते हैं, आप बहुत से काम, इंडस्ट्री में बहुत पानी इस्तेमाल होता है। तो ये सारी पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपको एक मतलब ऐसे ज़खायर मौजूद होने चाहिए जिसमें चाहे बिजली ना भी बनाए कम से कम पानी तो आपके पास हो। देखिए, बिजली के बगैर बहुत अरसे से पाकिस्तान रह रहा है, मगर पानी के बगैर एक दिन नहीं रहा जा सकेगा। ठीक है जी, आपने खुद भी नहाना धोना होता है, पीना होता है। इस वक्त जो पानी की पीने के पानी की सहूलत है वो तकरीबन हमारी 1000 क्यूबिक सेकंड के करीब 1000 के करीब क्यूसेक के करीब और पर कैप्टा। मगर अगर ये 1000 से कम हो जाती है तो फिर ड्रॉट रिटर्न कंट्री में आपका नाम आ जाता है।
کہ آپ ڈاٹ ریٹن ہو گئے ہیں کہ آپ کے پاس پانی اتنا نہیں موجود ہے. تو پانی کی اہمیت اتنی ہے کہ جب سے بنی نوع انسان اس کرۂ ارض پہ آیا ہے پانی ہی کے ذریعے، اور خود بھی انسان 70% پانی ہے. میں پہلے پانی کی اہمیت اپنے سارے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ پانی کے بغیر آپ کو کسی طریقے سے گزارا نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ملک دیا ہے جس کے پاس گلیشیئر ہیں، جس کے ہاں بارشیں ہوتی ہیں. اور اگر آپ آج کے دور میں ہی دیکھ لیں کہ کتنا بڑا سیلاب آیا، اور اس میں ایون اس دفعہ گلیشیئر بھی جلدی پگھلے تو اس کا بھی سیلاب آیا اور بارشی سیلاب بھی آیا، دونوں مکس سیلاب ہو گئے اور انہوں نے کم از کم آپ کی تباہی مچا دی. اور یہ تقریباً کوئی 20 ملین ایکڑ لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ ابھی دونوں مکس سیلاب ہو گئے، ہمارے دیکھنے والوں کو اور بہت سے ایسے لوگوں کو بھی یہ بھی نہیں پتا کہ سیلاب آیا صرف ہم یہ کہتے ہیں جو بھارت نے چھوڑ دیا پانی وہ سیلاب ہے یا بارشوں کی بھی صورتحال جو وہ دیکھیے جب سنتاس معاہدہ 1960 میں ہوا تو ہمارے 3 دریا جو ہیں وہ مشرقی دریا ادھر چلے گئے جس میں ستلج، بیاس اور راوی تھا. ستلج، بیاس، راوی میں اگر وہ پانی چھوڑیں اور ان دریاؤں میں سیلاب آئے تو ہم کہیں کہ انڈیا کی وجہ سے آیا. یہ تو آیا دریائے سندھ میں سیلاب آیا تو وہ سندھ تو ہمارا دریا ہے نا جی. اچھا اس میں بھی بات ہم آگے چل کے یہ کریں گے کہ اگر ان دریاؤں پہ بھی ہم سٹوریج بنا لیں، یعنی کہ ایک پونڈز بنا لیں کہ جب وہ پانی چھوڑے تو ہم پونڈز میں اکٹھا کر لیں. تو جیسے کہ دنیا میں ہوتا ہے، آسٹریلیا میں ایسا ہوتا ہے کیونکہ آسٹریلیا کے پاس بارش کے علاوہ کوئی پانی نہیں ہے، کوئی گلیشیئر نہیں ہے، جسٹ این آئلینڈ. تو انہوں نے اپنی یہ ٹیکنالوجی بنائی ہوئی ہے کہ وہ پونڈز بڑے بڑے بنا لیتے ہیں، پھر جب پانی آ جاتا ہے بارشی پھر اس کے بعد اس کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ جو کالا باغ ڈیم ہے، میں آف دی ایئر بھی بتا رہا تھا کہ یہ بارشی ڈیم ہے. تو اس میں بارش کا پانی اکٹھا ہوگا اور اس کو اس دنوں میں 10 جولائی سے 15 سپٹمبر تک جو ہمارا مانسون کا سیزن ہوتا ہے اس میں یہ پانی ادھر اکٹھا ہوگا کالا باغ ڈیم میں. اور اس وقت فصلوں کو پانی نہیں چاہیے ہوتا کیونکہ بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس وقت کے بعد آپ پھر اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں اریگیشن پرپسز کے لیے بھی. اور آپ کو حیران ہوں گی یہ سن کے کہ KPKA کے 8 لاکھ ایکڑ زمین زیر کاشت آئے گی اور سندھ کی 6 لاکھ ایکڑ زمین کے زیر کاشت آئے گی اگر یہ ڈیم بن جاتا ہے. تو وہ تو ڈیم کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اتنے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، گھر تباہ ہو جائیں گے. یہ کیا ایشو ہے؟ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی کالا باغ ڈیم کا میں جو اس کی رکاوٹوں کی آپ بات کریں، سندھ میں رکاوٹ صرف 2 ایشو ہیں. وہ جب سیلاب آتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سیلاب آئے، پہلی بات سندھی چاہتے ہیں سیلاب آئے کیونکہ ان سے پھر جو ان کے کچے کا ایریا جو کہلاتا ہے جی اس میں پانی آ جاتا ہے. ہاں وہ ان میں پانی اور سلٹ جمع ہو جاتی ہے، پھر اس سے وہ کاشت کر لیتے ہیں. اب اگر یہ ڈیم بنے گا تو پھر وہ اس طرح سے سیلابی پانی سے سیراب نہیں ہوگا، وہ نہروں کے ذریعے آئے گا اور ان میں ان کی اجارہ داری کو خطرہ ہے کہ وہ چلا جائے گا. دوسرا وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی پانی جو ہے سمندر میں بڑا کم جائے گا اور اس سے جو سمندر کا پانی ہے وہ اپ ورڈز ٹریول کر جائے گا. یہ کراچی کو ٹریول کرے گا یا گوادر کو ٹریول کرے گا. مگر اب دنیا میں ٹیکنالوجیز ایسی موجود ہیں کہ وہ سیف کر لیتے ہیں اس ایریا کو کہ سمندر کا پانی اوپر نہیں آ سکتا، کیونکہ اس میں بیررز بن جاتے ہیں. آپ نے دبئی میں بھی ادھر دیکھا بہت بڑے کنکریٹ کے بلاکس وہ رکھ دیتے ہیں جس کے پانی ٹکراتا ہے اور پھر واپس چلا جاتا ہے، وہ آ نہیں سکتا. ٹیکنالوجی اب اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو وہ بڑی آسانی سے حل ہو سکتا ہے. انہوں نے پہلے یہ بھی کہا کہ جی تقسیم پانی کی کیسے کریں گے. اب ٹیلی میٹری آ گئی ہے، ایک ایک قطرہ جس صوبے کو بھی جا رہا ہوگا اس میں صرف 35% پنجاب کا پانی ہے، باقی سارا پانی ڈاؤن سٹریم اور سندھ کو جانا ہے. اور اپ سٹریم جو پانی ہوگا وہ اوبیسلی KPKA کو جائے گا. اور اس سے میں جیسے آپ کو بتا رہا تھا کہ اس وقت کوئی 13,50,000 ایکڑ زمین کل پاکستان کی زیر کاشت میں ہے. اور اگر کالا باغ ڈیم بنتا ہے تو اتنی ہی اور زمین زیر کاشت آ جائے گی. تو آپ سوچ لیں کہ آپ کی کیپیسٹی جو ایگریکلچر کی ہے، جو اریگیشن کی ہے، وہ ڈبل ہو جاتی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ فوڈ سیکیورٹی آپ کی بالکل پکی ہو جاتی ہے اور آپ یہ جو آئٹمز ہیں ہمارے خورد و نوش کے، یہ آپ ایکسپورٹ کر رہے ہوں گے اور آپ ایک ایکسپورٹنگ کنٹری بن جاتے ہیں. بہت اچھی خوبصورت بات کی. میں بٹ صاحب کے پاس آؤں گی. بٹ صاحب آپ فرمائیے گا جنرل پرویز مشرف کے دور میں کالا باغ ڈیم کے قیام کا جو بہت شور تھا لیکن وہ ابھی تک پینڈنگ پڑا ہے. آپ کے پاس اس کی کیا ایکسپرٹی ہے؟ کیا آپ اس کو ڈیفائن کس طرح سے کریں گے؟ میرے خیال میں بیسیکلی یہ ایک سیاسی مسئلہ بن گیا ہوا ہے.
کہ یہ پچھلے 30 سال سے یہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے. ہر حکومت آتی ہے وہ اس کو شروع کرنا چاہتے ہیں, پولیٹیکلی اتنے وہ اسٹرانگ نہیں ہوتے. مثلا جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں بہت انہوں نے اچھی کوشش کی, لیکن آخر میں جب ہی اسٹارٹیڈ ڈپینڈنگ آن دا پولیٹیکل پارٹیز تو اس سے ہی ہیڈ ٹو بیک آؤٹ. بلکہ ان کے زمانے میں تو جو اس کی ہائٹ تھی وہ بھی انہوں نے کہا جی ہم 925 فیٹ سے 915 فیٹ کر دیں گے تاکہ نوشہرہ کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو. اور اس کے علاوہ جو اس کی کیپیسٹی تھی وہ 7.3 ملین ایکر فیٹ سے 6.2 ملین ایکر فیٹ ہو جائے گی. اس کے باوجود وہ جو KPK کے تھے پولیٹیشنز وہ نہیں مانے. اور بلکہ ایک اخباری اطلاع بھی تھی کہ جو چیئرمین ایکس ویبڈا تھے شمس الملک صاحب, انہوں نے جو پولیٹیشنز تھے بڑی فیملی KPK کی ان کو بٹھا کے دونوں تینوں جو جنریشن تھی بٹھا کے سب کو انہوں نے دی پریزنٹیشن. ایوری بڈی اگریڈ, لیکن ایٹ دا اینڈ سر کے جی بات یہ ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے. اچھا, تو اس لیے اس کو پولیٹیکلی ہی حل کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جب تک جامع صوبے کی نہیں ہوگی اس میں بکرنگ ہوتی رہے گی. لیکن جیسا اللہ شاہ نے سب سے زیادہ تو جو ایڈوانٹیج ہے وہ سندھ کو ہوگا. اٹ از ناٹ اے ریزرو. پنجاب کے لیے تو اس میں کوئی نہر ہی نہیں نکالے گئے. اس میں صرف بجلی بنے گی 3600 میگا واٹ کے قریب, باقی سارا پانی تو ادھر جائے گا. اور میں ایک تھوڑا ناظرین کے لیے بتاؤں, ملین ایکر فیٹ وہ ہوتا ہے کہ 1 فٹ پانی کھڑا رہے 10 لاکھ ایکڑ کے اوپر, تو اس کو ملین ایکر فیٹ کہتے ہیں. اٹس اے ٹیکنیکل لینگویج. 1 فیٹ اگر پانی ایسا کھڑا رہے اور 10 لاکھ ایکڑ کے اوپر, وہ کوانٹٹی ہوتی ہے ملین ایکر فیٹ. ہاں, تو مطلب 70 لاکھ ایکڑ کو آپ سیراب کر سکتے ہیں اس پانی سے. یہ جب تک اس کو سیاسی طور پہ اس کو حل کرنا چاہیے, اور جتنی جلدی ہو سکے اتنا یہ بہتر ہے پاکستان کے لیے بھی اور سارے صوبوں کے لیے بھی. لکھاری صاحب, جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو سندھ کہتا ہے کہ جی ہمارے پاس گدو براج کے بعد تو پانی آتا ہی بڑا کم ہے, نکلتا ہی کم ہے. انہوں نے کچے کے علاقے کی ایگزامپل دی ہے کہ اس طرح سے ان کو خطرہ ہے سندھ والوں کو کہ گدو براج بڑا کم ہوتا ہے. جی جی. اور اس کے بعد ان کے جو کہہ رہے ہیں ٹیلی میٹرک سسٹم وہاں لگ گئے ہیں. ویسے ابھی ٹیلی میٹرک سسٹم پہلے بھی لگا ہوا ہے, جو آپریٹو نہیں تھا غالباً. نہیں, وہ ٹھیک ہے. اس میں دیکھیے جی جب نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو تھوڑے سے ہکپس یا ٹیکنیکل پرابلمس ہوتے ہیں, مگر وہ سالو ہو چکے ہیں. ٹیلی میٹرک سسٹم اب چل رہا ہے. اس کے باوجود جی کوٹڑی کے ابو ان کو کم از کم 6 ملین ایکر فیٹ پانی پھر بھی جائے گا, اور کالا باغ ڈیم بننے کے باوجود 6 سے 7 ملین ایکر فیٹ سمندر میں بھی جائے گا. ایسی بات نہیں ہے کہ ٹوٹل پانی رک جائے گا اور ایسی بات ہوگی. دیکھیے جہاں تک تو 6-7 ملین ایکر فیٹ کو ہم سٹور کیوں نہیں کر سکتے, سمندر میں کیوں جانے دیتے ہیں؟ سمندر اس لیے جانا ضروری ہے کہ ایک حد تک ہوتا ہے کہ بھئی وہ سمندر کا جو پانی ہے وہ ریورس نہ چلے, اس کو دھکا دینے کے لیے سمندر میں پانی پھینکنا ایک حد تک ضروری ہے, اور اس حد تک پانی ہم پھینک رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ اس حد تک پانی نہیں جائے. So that is a technical requirement. That's a technical requirement. اور اس لیے میں جو آپ نے سیاست اور ٹیکنیکلٹی کی بات کی ہے, یہ بنیادی طور پہ ڈیم جو ہے نا جی, یہ ٹیکنیکل ڈیم ہے. اس پہ یہ کوئی کرسی نہیں ہے جو سیاستدان اس پہ لڑے. کبھی یہ سیاسی مسئلہ, لیکن اس کو سیاسی ایشو بنایا جا رہا ہے. میں اس پہ عرض کرتا ہوں نا, دیکھیے اس قسم کے پروجیکٹس جو نیشنل امپورٹنس کے ہوتے ہیں ان پہ سیاست کبھی نہیں ہوتی ہے, ان کو بنانا ہوتا ہے. اور یہ پاکستان کے حق میں کوئی ایک صوبے کی بات نہیں ہے. اب بدقسمتی اس وقت یہ ہے کہ ہم صوبائیت میں گھس کے رہ گئے ہیں, اور پہلے بھی تھا مگر اب زیادہ ہو گیا, کیونکہ سندھ میں کسی اور کی حکومت ہے, KP میں کسی اور حکومت ہے, سینٹر میں کسی کی اور حکومت ہے, اور ہم نے اب چھوٹے چھوٹے پاکٹس حکومت کے بنا لیے ہیں کہ یہ میرا ڈومین ہے, یہ میرا ڈومین ہے, مگر ہم پورے پاکستان کی بات نہیں کرتے. یہ سارے پاکستان کو فائدہ پہنچائے گا. جیسے بٹ صاحب نے کہا کہ 3600 میگا واٹ بجلی ہے, بجلی کا بحران ہے. پھر یہ صرف بجلی ہی نہیں دے گا, سستی بجلی دے گا, 2-2.5 روپے والی بجلی آپ کو دے گا پر یونٹ. تو اس سے آپ کی اکانومی میں 100% فائدہ ہوگا اس میں, کیونکہ ایگریکلچر, بجلی. اور دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے ایک قوم کے لیے کہ اس کو ایک امید دلائی جاتی ہے, اور وہ امید بڑھاتی ہے کہ آپ کو ایک روشنی نظر آتی ہے کہ فیوچر میں ہاں بھی یہ ہوگا. اور اگر ہم آج یہ ڈیم بناتے ہیں, میرا یہ خیال ہے کہ سارا پاکستان خوش ہوگا. کیونکہ صرف سٹیک ہولڈرز جو اس کے ہیں نا, یہ صرف سیاستدان نہیں ہیں, یہ 500-600 جو سیاستدان ہیں وہ تو سٹیک ہولڈر نہیں ہے نا, وہ ہمارے ووٹ سے آئے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ بنے اور ساری قوم اس سے فائدہ اٹھائے. جیسے سہیل صاحب آپ نے فرمایا کہ جیسے ہم سندھ, ہمارے ذہنوں میں ایک سندھ اور پنجابی اور
پختون لوگ بس چکے ہیں کہ ہاں ہم کہتے ہیں کہ ہم سندھی ہیں، ہم بلوچی ہیں، ہم پنجابی ہیں۔ میں نے ابھی ریسنٹلی وزٹ کیا جب پہاڑی علاقوں کا، کچھ نتیا گلی کا بھی اور ساتھ میں ناران کا بھی، جو پہاڑوں کے اوپر لوگ رہ رہے ہیں، میں نے وہاں پہ ان لوگوں کی صورتحال یہ دیکھی جو بہت زیادہ قریب ہیں، وہ تو بیچارے کچے گھر بنا کے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جو لوگ وہاں افورڈیبل ہیں، کچھ ان کے پاس بجلی ہی تھی، نہ وہاں گیس ہے، نہ وہاں پہ کوئی اور سہولت موجود ہے، پانی ہے اور بہت خوبصورت صاف ستھرا پانی ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ بھی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ہر 1 گھنٹے بعد ہو رہی تھی۔ ایون وہاں تو اے سی کی بھی ضرورت نہیں، نہ وہاں اے سی چل رہے ہیں، نہ فین چل رہے ہیں، آپ کھلی ہوا میں رہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود صرف ایک لائٹ ان کو مل رہی ہے، وہ بھی 1 گھنٹے بعد۔ دیکھیں یہی تو بات ہے کہ پاکستان کو آج تک نہ عوام سنسیئر ملی ہے اور نہ لیڈرشپ سنسیئر ملی ہے۔ دیکھیں نا، عوام کا بھی دیکھ لیجئے کہ مضر صحت گوشت بیچ رہے ہیں، دوائیاں سوپرس ہیں، ادھر ہمارے جو لیڈران ہیں وہ بھی اب دیکھ لیے کتنے کتنوں کے کرپشن کے کیسز نکلتے آ رہے ہیں، ٹیکس بھی پے نہیں کر رہے، جی نو انکم ٹیکس۔ تو پھر یہ اس طرح سے تو ملک زیادہ دیر نہیں چلے گا، زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ سہیل صاحب، ہم تھوڑا سا پھر کالا باغ ڈیم کی طرف آتے ہیں۔ اگر اس کے بجٹ کی بات کی جائے، اب تھوڑا سا اس کو بجٹ کے حوالے سے بھی ہمیں بریف کر دیجئے، کتنا بجٹ اس کے لیے مختص کیا گیا ہے، ابھی تک کتنا لگ چکے ہیں، اور آنے والے وقت میں آپ کو کیا لگتا ہے کالا باغ ڈیم واقعی میں کیا ہم اس پہ پایا تکمیل تک پہنچ سکیں گے یا نہیں؟ دیکھیے جو موجودہ صورتحال ہے اس میں کوئی ابھی تک تو روشنی نظر نہیں آئی کہ یہ کالا باغ ڈیم بن سکے گا۔ باتیں ضرور ہو رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت بڑا ہی قیمتی پھر آ گیا ہے کہ ایک بڑے بولڈ سٹیپ سول اور ملٹری لیڈرشپ لے رہی ہے، اس میں ضرب عضب بھی ہے۔ اس کی بھی شروع میں آپ کو پتا اپوزیشن تھی، اے پی سی بلانی پڑی کہ جی اس کو کرنا ہے کہ نہیں کرنا، طالبان سے مذاکرات کرنے ہیں کہ نہیں کرنے ہیں، پھر اس کے بعد کراچی آپریشن کے لیے اے پی سی بلائی گئی۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ سیاسی معاملہ ہے اور اس کو ہم نے کنسنسس سے بنانا ہے، یہ بڑی مرثے سے سنتا آ رہا ہوں۔ اور جب راجہ صاحب وزیر اعظم تھے وہ ہمارے چیمبر میں آئے، لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں میری ملاقات بھی ان سے ہوئی، تو میں نے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا یہ کنسنسس سے بنے گا، تو میں نے ان سے پوچھا بھائی کنسنسس بنائے گا کون؟ سو کنسنسس کی طرف بھی ایک قدم نہیں کوئی لے رہا کہ چلو بھی بیٹھ کے اس پہ بھی اے پی سی بلائیں، اس پہ بھی ہم بات کریں۔ مگر بدقسمی تو یہ ہے کہ اے پی سی بلانے کے بعد، اگری کرنے کے بعد کئی پارٹیاں بعد میں مکر جاتی ہیں کہ جی ہم نے تو یہ کیا، جیسے کراچی میں ہو رہا ہے تو خود ہی کہتے ہیں آئیں ادھر آپریشن کریں، خود ہی کہتے ہیں کہ جی یہ آپریشن غلط ہو رہا ہے اور صرف ایک صوبے کو نقصان ہو رہا ہے یا ایک پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے۔ سو یہاں کنسنسس کریٹ کرنا جو ہے نا جی بڑا مشکل ہے۔ آپ دیکھ لیں یہاں کے چیف منسٹر نے میٹرو بس بنائی، اس کی مخالفت، اس کا کہاں کنسنسس تھا؟ ابھی انہوں نے یہ جیل روڈ کا کوریڈور بنا رہے ہیں سگنل فری، اور سپریم کورٹ سے ان کو اجازت لے کے بنانی پڑی، کنسنسس کہاں ہے؟ تو کیا یہ کالا باغ ڈیم بھی سپریم کورٹ ہی بنوائے گا؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ پولیٹیکل لیڈرشپ ہیز ٹو ٹیک بولڈ نہیں تو ہماری فرسٹ پرائیورٹی جو ہے وہ ہمیں کالا باغ ڈیم ہونی چاہیے، وہ دیکھنی چاہیے۔ دیکھیں لیڈرشپ کا کام دوسروں کا منہ دیکھنا نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر لیڈرشپ فوری اسٹینڈ لے، اسٹیپ لے، اگر وہ ایک بناتی ہے، ٹیکنیکل سیمینار کرائے، بریفنگ لے، اور جب وزیر اعظم اور فوجی قیادت کو پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہے، جیسے کہ بچے کو نہیں پتا ہوتا وہ روتا رہتا ہے، اس کو ماں باپ ٹیکہ لگوا دیتے ہیں کہ اس کو لگنا ضروری ہے، اس کا مطلب یہ کہ بچہ رو رہا ہے تو وہ چھوڑ دیں، اس کے علاج نہ کروائیں، اس کا ٹیکہ نہ لگوائیں نا، بچہ تو رو رہا ہے۔ مگر لیڈرشپ اور ماں باپ یہ نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی بہتری کیا ہے، وہ بہتری کے لیے آج یہ قدم اٹھائیں، کیونکہ اس وقت قوم ساری فوجی قیادت اور سیاسی قیادت کے ساتھ ہے، جو بھی وہ قدم لے رہے ہیں ان کو سراہ رہے ہیں، اور یہ بھی ایک بہت بڑا قدم ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو وزیر اعظم اس ڈیم کو بنا جائے گا وہ شاید بہت عرصے تک وزیر اعظم ہی رہے، بہت عرصے تک وزیر اعظم رہیں گا۔ آپ بتائیے گا بٹ صاحب، اصل معاملہ کیا لگتا ہے آپ کو کالا باغ ڈیم کا؟ جیسے کنسنسس کی بات کی نا آپ نے، دیکھیں کنسنسس ایک حکومت کا ادارہ ہے، اسٹیٹ کا کونسل آف کامن انٹرسٹ، اس نے 16 سپٹمبر 1991 کو ایگری کیا کالا باغ ڈیم کے اوپر، باقی ڈسٹریبیوشن واٹر، اس کے بعد پھر اگین ان کی میٹنگ ہوئی 9 مئی 1998 کو، اس میں بھی ایگری کیا، لیکن اس کے باوجود یہ جو پولیٹیشین ہے وہ مخالفت کرتے رہے۔ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں ہر صوبے کے نمائندے ہوتے ہیں، وہ ایگری کرتے ہیں ڈسکشن کے بعد۔ اس کے بعد پھر ایکچولی کیس گیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں، کورٹ نے بھی ان کو ایک آئی تھنک نومبر 2012 میں آرڈر دیا کہ اکارڈنگ ٹو دی کنسنسس ڈیولپڈ ان کونسل آف کامن انٹرسٹ
یہ ڈیم تعمیر کیا جائے، لیکن اس پہ بھی ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے نہ اس کے اگینسٹ کوئی انہوں نے ریٹ فائل کیا ہے، کوئی اپیل فائل کیا ہے، نہ ہی اس پہ کوئی عمل کیا ہے۔ اگر گورنمنٹ کورٹس کے اوپر بھی اگر عمل نہیں کر، جیسے آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ سے اجازت لیں گے، کورٹ نے تو کہا ہوا ہائی کورٹ نے کہ اس پہ شروع کریں آپ، لیکن انفارچونیٹلی جیسے کہا کہ کسی گورنمنٹ کی اتنی ریٹ نہیں ہوتی، یا اتنی ان کی آپس میں جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ اتنی ان کی بنتی نہیں ہے ان کی، تو دیٹس وائی کہ اگر سندھ میں پیپلز پارٹی ہے، ادھر پنجاب میں نون لیگ ہے، فیڈرل میں نون لیگ ہے، تو ان کا آپس میں یا تو بیٹھیں اور اس مسئلے کو حل کریں، کیپ اٹ ابو پالیٹکس، اٹ از فار دا انٹرسٹ آف دا پیپل آف پاکستان۔ لیکن جیسے لاشاری صاحب نے کہا اسٹیک ہولڈر تو ہم ہیں، آپ ہیں اسٹیک ہولڈر، پولیٹیشین 4-5 ہیں، ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو ہمارا ہے جو لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا۔ اگر یہ بن جائے گا تو دیر مے بی 4 to 5 million جابس ایوری ایئر، آپ کے پاس الیکٹریسٹی زیادہ ہوگی، آپ کی انڈسٹری زیادہ چلیں گی، آپ کی کاشت زیادہ ہوگی، آپ کی کاٹن زیادہ پیدا ہوگی، فوڈ سیکیورٹی ہوگی، فوڈ ڈبل پروڈکشن ہو جائے گی، اس سے آپ ایکسپورٹ کریں گے، آپ کا ذریعہ مبادلہ بڑھے گا۔ یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو یہ ٹاپ پرائرٹی دینی چاہیے، ناٹ اونلی کالا باغ ڈیم بٹ ادر ڈیمز آلسو، جس کا بہت ہیوج پوٹینشیل ہے۔ نہیں، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ کالا باغ ڈیم تو ایک ڈیم ہے نا جی، میرے خیال میں پیرالل 2-3 ڈیم بننے چاہیے، مطلب گنجی بھی بنائیں اور منڈا ڈیم بھی بنائیں گے۔ یہ کیسکیڈنگ افیکٹ ہے کہ پہلے ایک ڈیم ہوگا، وہ روکے گا پانی، پھر وہاں سے چلے گا نیچے آئے گا پانی، وہ کچھ سٹور کرے گا، پھر نیچے آئے گا۔ میں عوام کے لیے ایسی بات سنا رہا ہوں کہ کیسکیڈنگ افیکٹ اس کو کہتے ہیں۔ سو بادشاہ بھی بننا چاہیے، اور دیکھیے جس طرح درخت لگانے کا وقت کہتے ہیں نا آج ہے، ڈیم کے بنانے کا وقت صاحب آپ نے فرمایا کہ ہمیں کئی ڈیموں کی ضرورت ہے، بننے چاہیے۔ ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے کہ کیا آج تک کسی حکومت کی اتنی رٹ رہی ہے کہ وہ ملکی مفاد کے منصوبے جو ہیں ان کو مکمل کرایا جائے۔ ایک شارٹ بریک کے بعد سہیل لاشاری صاحب سے جواب لیں گے۔ ویلکم بیک۔ بریک سے پہلے سوال چھوڑا تھا سہیل لاشاری صاحب کے اوپر کہ کیا واقعی میں کسی حکومت میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ جو ملکی مفاد کے منصوبے ہیں ان کو حکومتیں مکمل کرا لیں، تو سہیل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کے سوال کا جواب ایک تھوڑا سا ٹیکنیکل ایک چیز بتا کے تو پھر میں کرتا ہوں۔ ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اس سے نوشہرہ ڈوب جائے گا، نوشہرہ ڈوب جائے گا اگر جب اس کی ریزروائر بھرے گا تو اس کا ٹاپ لیول جو ہے وہ نشہرے سے اوپر ہے، نشہرہ نیچے ہے، تو نشہرے کی طرف پانی چلا جائے گا اور یہ ڈوب جائے گا، اور یہ بالکل غلط، کیونکہ نشہرہ جو ہے جی وہ اس کی جو ہائٹ ہے 915 فٹ ہے، اور نشہرہ جو ہے نا جی وہ تقریباً 940 فٹ پہ ہے فرام دا سی لیول، سو یہ اس سے تقریباً کوئی 30 فٹ اونچا ہے، پانی 30 فٹ اونچا ایسے نہیں جا جائے گا۔ آپ نے ٹیکنیکلی بات کی اور میں بھی ٹیکنیکلی ایک سوال کریں کہ واقعی میں ہمارے پاس کوئی ایسے ذرائع نہیں ہیں، کوئی ایسے جو ذہن نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے ایک چیز کو پلان کر لیں، اس کی میئرمنٹ کر لیں کہ واقعی میں نوشہرہ ڈوبے گا یا کوئی اور ڈوبے گا، یہ واقعی میں ہمارے مفاد میں رہے گا؟ کہ یہ سیاست کی نظر ہو گیا، کیونکہ اگر کوئی میں نہ مانوں اور اگر آپ کہیں بھی کہ یہ دیکھیے 30 فٹ نیچے ہے تو یہ کیسے ڈوبے گا، ابھی پیچھے بھی سیلاب آئے تو نشہرہ ڈوب گیا تھا، مگر اس سے نہیں ڈوبے گا۔ اور اس میں جو دوسرے ہیں، مردان 970 فٹ پہ ہے، پشاور 1000 فٹ پہ ہے، اور جو نشہرہ 940 جیسے میں نے آپ کو بات بتایا، اور سوابی 970 فٹ ہائٹ ہے، اور ڈیم کی جو واٹر لیول کی ہائٹ ہے وہ 915 ہے، تو یہ سارے اس سے اونچے اوپر ہیں اور اس میں کسی بھی شہر کے ڈوبنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور شمس الملک صاحب تو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میں خود پشاور اور زیر کا رہنے والا ہوں، میرے باو اجداد کی قبریں وہاں پہ ہیں، تو کیا میں چاہوں گا کہ یہ ڈوب جائیں سارے؟ ہی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو تیل کی لابی ہے اور جو ہمارے دشمن ملک کی لابی ہے، ہمیں بڑا اوپنلی کہنا چاہیے کہ انڈین لابی اس پہ کام کرتی ہے، ہمارے سیاستدانوں کو پیسے دیتی ہے کہ اس کے خلاف آپ بات کریں اور اس کو نہیں بننے دینا۔ دیکھیے خود انہوں نے جو ہم نے ان کو دریا دیے اس پہ کشن گنگا بھی بنا لیا اور بگلیار ڈیم بھی بنا لیا، اور ہمارے پانی چلاب اور ستلج کا انہوں نے اس طرح سے روک لیا۔ ہم ابھی تک سوئے ہوئے ہیں اور ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب میرا خیال ہے کہ میں آپ کے پروگرام کے واسطے سے اپیل کر رہا ہوں فوجی قیادت کو کہ جہاں وہ بہت سی انکوائریز کر رہی ہیں وہ یہ بھی انکوائری کریں کہ کالا باغ ڈیم کو روکنے کے لیے کس کس بندے نے کتنے پیسے لیے ہیں اور کیا کرپشن اس پہ بھی کی ہے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ
وہ اس پہ ضرور کام کر رہے ہوں گے، اگر نہیں کر رہے تو میری بات سننے کے بعد کریں گے۔ آپ کا کہنا یہ ہے کہ کسی نے پیسے بھی لیے ہوئے ہیں؟ بالکل، اس میں پیسے لیے ہیں، اور یہ اسی وجہ سے نہیں بنا، یہ سیاسی نہیں ہے، اس کو سیاسی رنگ دیا گیا ہے اور پیسے لے کے استعمال کیا۔ اور میں نے بڑی کلیئر کٹ آج میں آن ایئر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس پہ ایسی بات ہوئی ہے، اس کے شواہد موجود ہیں، مگر اگر قوم اور جو قیادت ہے عسکری وہ کوشش کرتی ہے تو ان کو پتہ چل جائے گا کون کون نے کس پہ کرپشن کی ہے، پیسے کھائے ہیں اور یہ ڈیم بننے نہیں دیا۔ اور اس ڈیم کا بنانا اتنا ہی ناگزیر ہے جتنا اس وقت ضرب عضب ہے یا کراچی آپریشن ہے یا کرپشن کے خلاف ہمارے اقدام ہے، یہ اس سے بھی زیادہ بڑا پروجیکٹ ہے، اس پہ کام ہونا چاہیے۔ رائٹ، انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے تاکہ پتہ چلے کہ کتنا پیسہ اور کس پہ استعمال کیا گیا۔ قوموں نے جن ڈیموں سے فائدہ اٹھایا ہے ان میں آپ کو ذرا تھوڑی سی فہرست سنا دیتا ہوں۔ ان میں کیلیفورنیا جو تھا امریکہ کا اسٹیٹ، وہ بنجر تھا، جب وہاں سے ڈیم بنا وہ اس وقت کیلیفورنیا ہو رہا ہے اور آباد ہو گیا۔ ایجپٹ، اسوان ڈیم، سودان، ٹرکی، اسپین، اس وقت ٹرکی میں 60 ڈیم بن رہے ہیں، اسپین میں تقریباً 1000 سے زیادہ ڈیم بن رہے ہیں، 65 ڈیمز جو ہیں وہ انڈیا بنا رہا ہے۔ تو ہم نے ان ڈیموں کے علاوہ جو ورلڈ بینک نے ہمیں بنا کے دی وہ سنتاس معاہدے کی شرط میں آئے تھے، ہم نے نہیں بنائے۔ اس وقت بھی کالا باغ ڈیم فہرست پہ تھا، مگر اس وقت ورلڈ بینک نے ان کو یہ کہا کہ ہم آپ کو صرف ایک ڈیم کے پیسے دیں گے، تو وہ تربیلا بن گیا اور کالا باغ ڈیم پیچھے رہ گیا۔ اور اس کے بعد ہم نے پھر توجہ ہی نہیں دی کہ ہم نے اس کے لیے فنڈز ریز کریں، بجٹ بنائیں۔ اتنے سالوں میں تو شاید ہم اپنے پیسوں سے ٹک 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 کر کے بنا لیتے، کسی کی مدد لینے کی ضرورت نہ پڑتی۔ مگر اب بھی اگر ہم چاہیں، اور اس پہ بہت سا پیسہ پہلے بھی ضائع ہو چکا ہے، وقت ضائع ہو چکا ہے، اور ہر طرح سے یہ ڈیم فیزیبل ہے۔ دیکھیے یہ ڈیم بنے گا تو میری گلی میں تو پانی نہیں آئے گا نا، مگر میرے سارے ملک میں پانی آئے گا، اور شاید میں زندہ بھی نہ ہوں کہ اس کا میں فروٹ دے، لیکن ہمیں تکلیف اتنی ہی ہوتی ہے جیسے آپ کی گلی میں یا گھر میں پانی آ جاتا ہے۔ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ ڈیم بہت ضروری ہے، ادروائز پاکستان اس پانی کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا۔ بجلی کے بغیر تو شاید ابھی تک سروائیو کر رہا ہے، مگر پانی کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا۔ پانی کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا۔ بہت اچھی آپ نے بات کی کہ پاکستان میں پانی آئے گا، آپ کے گھر میں یا محلے میں پانی نہیں آئے گا، لیکن تکلیف اتنی ہی ہے جیسے آپ کے گھر میں پانی آ گیا۔ جی بٹ صاحب آپ فرمائیے گا نقصان اور فائدے کالا باغ ڈیم کے۔ دیکھیں سب سے بڑا نقصان ایک آپ دیکھیں کہ پاکستان میں اس وقت صرف 30 دن کا واٹر ریزروائر ہے، کہ اگر بارشیں نہ ہو تو صرف 30 ڈیز کا آپ پاس واٹر آ جاتا ہے، اس کے بعد بالکل زیرو ہو جائے گا۔ آن دا ادر ہینڈ امریکہ میں آئی تھنک اٹس فار 1000 ڈیز، اور ہر ایک کے پاس 500 دن کا، کہ بارشیں نہ ہوں کچھ بھی نہ ہو تو دے ول سروائیو۔ انڈیا میں تقریباً 300 دن کا ہے، اور وہ اس کے باوجود دے آر کنٹینیوئنگ میکنگ ڈیمز کرتے جا رہے ہیں۔ نقصان سب سے بڑا یہی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ فار اینی ریزن 30 دن یا 40 دن جو بارشیں نہیں ہوتی تو واٹ ول ہیپن، آپ کا ایگریکلچر بالکل تباہ ہو جائے گا، پانی نہیں ملے گا اس کو۔ اس کے علاوہ جو بجلی آپ پروڈیوس کر رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے گورنمنٹ کو ہنگامی بنیادوں پہ اس کا کنسٹرکشن کا، ناٹ اونلی کالا باغ ڈیم بٹ آل دا ادر ڈیمز، چھوٹے ڈیم ہیں، بڑے ڈیم ہیں۔ کاسکیڈنگ کا لاشاری صاحب نے کہا اٹس ایکسلنٹ آئیڈیا، اور ہر دنیا میں ہے کہ آپ 50 60 100 فٹ کے بعد دوبارہ بنا سکتے ہیں اسی پانی کو استعمال کر کے الیکٹرسٹی کا، اور وہ آئی تھنک وہ کم خرچ بھی ہوتا ہے، اتنا اس پہ کوئی ایشو بھی نہیں ہوتا، باقی سارے انفراسٹرکچر بھی بنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ سارا چونکہ سیاست کی نظر ہو چکا ہے، سیاسی لوگوں کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے، سیاسی لوگوں کے سامنے اوورآل کوئی زیادہ ملک کا انٹرسٹ نہیں ہوتا، اصلی اسٹیک ہولڈر لوگ ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک کرا لیا جائے، ریفرینڈم کرا لیا جائے ملک میں، پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی، ہر جگہ کہ جی کیا کتنے لوگ اس کو چاہتے ہیں ہو، کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو نہ ہو۔ جو حکومت ہے اس کو سب سے، جب تک اس کو ریٹ اس کی نہیں ہوگی پورے ملک میں، اس وقت تک یہ جو ہیں جن پہ کسی کا کامن اوپینین نہیں ہے وہ کوئی بھی پروجیکٹ بھی شروع نہیں کر سکے گی، کیونکہ یہ آپس میں جب سے یہ حکومت آئی ہے یا فار دیٹ میٹر جو بھی گورنمنٹ آئی ہے ان سب کو ہمیشہ اپنی پڑی ہوتی ہے۔ پالیٹکس میں ان کا زیادہ زور ہوتا ہے، ابھی بھی دیکھ لیں ایون ناؤ اکانومی کی طرف ہارڈلی کسی کا خیال ہے، لیکن جو باقی چیزیں ہیں وچ آر ان اکنامیکل یا جو پالیٹکس ہیں ان کے اوپر ہر ایک بندے کا انٹرسٹ ہوتا ہے۔ ایون جو آپ کے وزیر خزانہ ہیں وہ بھی پالیٹکس کو زیادہ وہ توجہ دے رہے ہیں اور اپنی فنانسز کو اور اپنے جو اکانومی ہے اس پہ کم توجہ دے رہے ہیں۔ اس لیے ان کو بیٹھ کے ایک لائے عمل سب صبح کو ملا کے اگر نہیں بھی ہوتا اینڈ دین
جیسے ایپیکس کمیٹی نے ایپیکس کمیٹی نے کہا یہ ایپیکس کمیٹی کے حوالے کر دیں کہ جی اس کو آپ کریں. جب تک یہ نہیں ہوگا میرا نہیں خیال کہ یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کو بنا سکے گی. رائٹ. سہیل صاحب، پاکستان میں جو آبی سطح ہے اس کے نیچے آنے کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے آبویسلی جب آپ نے پانی کو سٹور نہیں کیا، دیکھیے جب انگریزوں کی حکومت تھی اور فرنگیوں نے مری جیسے شہر کو آباد کیا تو وہاں پانی کوئی نہیں تھا اور اب بھی شاید نہیں ہے. تو انہوں نے جو گھروں کی ڈیزائننگ تھی ان کے نیچے انہوں نے پانی کلیکشن کا سسٹم بنایا اور گھروں میں ٹینک بنایا اور جب بارش کا پانی ہوتا تھا وہ ٹینکوں میں جاتا تھا اور پھر وہ استعمال کرتے تھے. ہم نے اسی طرح اس کو بڑے پیمانے پہ اگر آپ سوچ لیں تو ہم نے تو کوئی اس قسم پہ سٹوریج بنایا ہی نہیں کہ پانی بارش کا آئے یا گلیشیئر ہمارے پاس اللہ نے دیے ہوئے ہیں وہ پگھلیں گے تو ان کا پانی کہاں جائے گا. وہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے وہ ڈیم تو ورلڈ بینک اور سنتاس معاہدے کے تحت ملے، ہم نے نہیں بنایا. اب جو کالا باغ ڈیم ہے نا جی، اس میں 72% سندھ ریور کا پانی آتا ہے، 25% کابل کا پانی آتا ہے اور 3% سون ریور کا پانی آتا ہے. یہ دیکھیے 3 دریاؤں کا پانی ہے جو ہم ضائع کیے چلے جا رہے ہیں. اور اگر کابل ڈیم پہ افغانستان والوں نے کسی وقت اپنا کوئی ڈیم بنا لیا تو پھر یہ جو 25% پانی آپ کو کابل کی طرف سے آ رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو ہم نے دیکھیے جی کرسی کی سیاست کی ہے اور پاور کی سیاست کی ہے، کرپشن کی سیاست کی ہے. ہم نے ملک کو بہتر کرنے کی سیاست نہیں کی، کسی نے بھی نہیں کی. میں کسی پولیٹیکل پارٹی سے میرا تعلق نہیں ہے مگر کسی میں بھی اتنی طاقت نہیں رہی. شرف صاحب جب پریزیڈنٹ تھے، چیف آف آرمی سٹاف بھی تھے، بہت پاورفل تھے. ضیاء الحق صاحب کا بھی یہی حال تھا. شرف صاحب نے تھوڑا سا اس پہ بات کی مگر ان کو لندن سے ایک ٹیلی فون آیا جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں صاحب، اور انہوں نے دوسرے دن کہا کہ نہیں یہ نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا. تو بات یہ ہے کہ پاور ہونے کے باوجود جب آپ کرسی کو بچانا شروع کریں گے تو پھر جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ چاہے کرسی چلے جائے وہ قوم کے لیے کام کر کے جاتی ہے. کون سی طاقت ہے، کس کی طرف اشارہ کریں آپ؟ دیکھیے الطاف حسین ہی بیٹھے ہیں نا، الطاف بھائی بیٹھے ہیں لندن سے، اور انہوں نے جو سینہ گزر چلتا ہے میں اس سے میں کوئی وہاں وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان ان کے دل میں ان کی شارگ ہے، ان کا دل ہے پاکستان، تو کس طرح سے وہ پاکستان کے اگر کوئی قومی مفاد میں ہے یا ملکی مفاد میں کوئی چیز تو اس کو آپ رکاوٹ کر. دیکھیے انہوں نے بے شک بہت سے کام بڑے مثبت کیے ہوں گے مگر جہاں ریئل پاور شو کرنی ہوتی ہے، جہاں مخالفت بہت زیادہ ہوتی ہے وہ اصل بولڈ ایشوز ہوتے ہیں نا، ان پہ تو کام وہ شاید یہ ایک ایشو پہ وہ نہیں کر سکے. اور ان کے پاس اس وقت طاقت تھی کیونکہ انہوں نے کسی اسمبلی سے نہیں پوچھنا تھا، انہوں نے کوئی کنسنسس کریٹ نہیں کرنا تھا. اب ہم کنسنسس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کنسنسس تو ادھر ایک صوبے میں نہیں ہوتا جیسے میں نے پہلے عرض کی ہے. سو اس لیے اس میں تقریباً 6 ملین ایکڑ فیٹ پانی سٹور ہوگا اس کے اندر. اس میں سلٹ نہیں جمع ہوگی کیونکہ یہ بارشی پانی ہوگا. یہ جو سلٹ پہاڑوں سے نکل کے آتی ہے چونکہ یہ پہاڑی ڈیم نہیں ہے. تو اس کے بہت سے فائدے ہیں اور سب سے بڑا فائدہ تو وہی یہی ہے کہ یہ بجلی کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر کے لیے کام آئے گا سندھ میں بھی اور کے پی کی میں بھی. کے پی کی آپ کو پتہ ہے اس وقت بنجر علاقہ ہے. یہاں سے ویٹ ادھر جاتی ہے، وہ خود اپنی ویٹ اگا رہے ہوں گے، وہ خود اپنی کاٹن اگا رہے ہوں گے. مطلب یہ کہنے کا کہ یہ ایک آپ کی واٹر بام ہے آپ کے پاس جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جیسے آپ اٹامک بام کی حد وقت روپ ڈالتے ہیں نا، ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس یہ اس سے بڑا بام ہے یہ جو واٹر بام ہے. اور ہم نے اس کو واٹر بیلی بنا لیا کہ ہمارا پیٹ اتنا کمزور ہے جیسے پانی تھرا رہا ہوتا ہے. ہم نے جب تک اس کو نہ بنایا ہمارے پاس یہ کہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ واٹر بام نہیں بن سکتا. اس کو بنانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا اٹامک بام بنایا تھا. یہ تو پھر استعمال ہو جائے گا، وہ شاید عرصے دراز کا اور شاید کبھی بھی استعمال نہ ہو مگر یہ استعمال ہو جائے، لیکن یہ استعمال ہو جائے گا. اچھا آپ نے کہا کہ جس طرح سے ہمیں ایک دیکھا جائے اوورآل ہماری زمین کے لیے بھی اور انرجی بحران کے خاتمے کے لیے بھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک ہم انرجی بحران کو کنٹرول کر لیں گے کالا پاک ڈیم کے بننے پر؟ دیکھیے اس وقت اوورآل کچھ 6000 میگا واٹ کی شارٹ فال ہے. 3600 میگا واٹ یہ بنائے گا. اس کے علاوہ بھی آپ کو انرجی جیسے ہم کہہ ہی رہے ہیں کہ اور ڈیمز بھی بنائیں، ٹھیک ہے جی، اور بھی بجلی کے ذخائر بنائیں. آپ کے علم میں ہے کہ تقریباً ہر سال 8 سے 10% بجلی کی جو مانگ ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو اس کو بنانے کے لیے آپ کو تو ہر وقت ایک نہ ایک ڈیم انڈر کنسٹرکشن ہونا چاہیے اس ملک میں، کیونکہ ڈیمز کو ایٹ لیسٹ
5 سے 10 سال لگتے ہیں بنانے میں. تو آپ کا ہر وقت ایک نہ ایک ڈیم انڈر کنسٹرکشن ہونا چاہیے, اور اس کے علاوہ جو آلٹرنیٹ انرجی کے ذرائع ہیں ان کو بھی استعمال کرنا چاہیے. اب جیسے کوئلے کی بات ہو رہی ہے, کوئلہ دنیا میں اب ڈاؤن جا رہا ہے, ہم اس میں نئے آنا چاہ رہے ہیں, سولر ہے, ونڈ پاور ہے, مگر پانی کے ذخائر اور پانی سے بجلی اب تک سستی ہے, اور اس کا ہونا بہت ضروری ہے. سولر سے بھی یہ بجلی ہمیں سستی پڑے گی اگر ہم کالا باغ. میں بتا رہا ہوں 2-2.5 روپے, وہ 18 روپے سے 20 روپے ہے, مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے اس کا. تو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے مقصود صاحب نے بھی کہا کہ امپلائمنٹ جنریشن جو ہے نا, اس سے کم از کم مطلب کہ ہر سال 50,000 سے لاکھ بندہ اس میں کھپت بھی ہو رہی ہے. کنسٹرکشن ہونی ہے, جب کنسٹرکشن ہوتی ہے میگا ڈیمز کی یا میگا پروجیکٹس کی, تو کم از کم 32 انڈسٹریز اس میں انوالو ہو جاتی ہیں. ریت, بجری, لویا, سیمنٹ, اس سے لے کے لیبر اور ایوری تھنگ. تو آپ کا ایک دم سے ایک کک سٹارٹ مل جائے گی آپ کی اکانومی کو. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت ٹیررزم اور بھتہ خوری اور اسٹریٹ کرائم جو کم ہوتے چلے جا رہے ہیں, لوگ سوچ رہے ہیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. تو اگر اسی وقت میں یہ ڈیم بھی بن جائے اور لوگوں کو یہ بھی تسلی ہو کہ 3600 میگا واٹ 3-4 سالوں میں آ جائے گا, 3-4 سالوں میں ہماری انڈسٹری لگ جائے گی, تو ہمیں بجلی مل جائے گی, تو وہ انویسٹ کرنے کو کود پڑیں گے. دیکھیے اس وقت حکومت کا مین جو مجھے نظر آ رہا ہے, بٹ صاحب میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ وہ ریونیو کلیکشن کی طرف ان کا دھیان ہے, ریونیو جنریشن کی طرف نہیں ہے. کہ اگر آج میں 100 روپیہ کما رہا ہوں تو میں 12 روپیہ ٹیکس دے رہا ہوں, اور اگر میں 200 روپیہ کما رہا ہوں تو پھر میں 24 روپیہ ٹیکس دے رہا ہوں گا نا. اس کو بڑھانے کی کوشش نہیں ہے. ہاں ادھر سے 12 سے میں کسی سے 14 کر لوں, اسی گروتھ میں یہ نہیں ہوگا. اسی لیے یہ پروٹیسٹ ہوں گے, اسی لیے یہ ہنگامہ آرائیاں ہوں گی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گروتھ کی طرف جائیں کہ یہ ملک گرو کیسے کرے گا, اس کی انڈسٹری کیسے گرو کرے گی, اس کی ایگریکلچر کیسے گرو کرے گی, اور سب سے ضروری کہ یہاں کی ہیومن ریسورسز کیسے گرو کریں گی. اس کے لیے ہمیں obviously we have to go into health and education. آپ کو پتہ ہے کہ ہیلتھ وائز مال نورشڈ ہے ہمارا ملک, سب سے کم نورشمنٹ اس ملک میں ہے. تو جب مزدور لیبر محنتی نہیں ہوگی, ان کی صحت نہیں ہوگی, تو وہ کیسے کام کریں گے. تو ہمیں بہت سے محاذوں پہ اکٹھے کام کرنا ہے, اور اس میں ایک محاذ بڑا ضروری, وہ کالا باغ ڈیم اور دوسرے ڈیم. اچھا, ڈیم کے بجٹ کی اس سے پہلے بھی میں نے بات کی, تو اس کے اوپر کیا ابھی تک 1 ارب, یہی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ 1 ارب لگ چکے ہیں اس کے اوپر. دیکھیں جب وہ 1950 وہ تو فیزیبلٹی سٹڈیز والا کے لیے ہوگا. فیزیبلٹی سٹڈیز میں وہ بھی تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ فیزیبلٹی سٹڈیز جو ہے نا جی, ان کی یہ شروع کی گئیں تقریباً 60 کی دہائی میں, اور یہ پھر کوئی چلتی رہیں, یہ 1983 تک اس کی ڈیزائننگ ہوتی رہی. پھر اس کا ڈیزائن بیٹر کیا گیا 1984 سے لے کے 1987 تک, اور اس وقت تک جیسے آپ نے بتایا وہاں کالونیز بھی بنی, کہ رہائش یہاں آئے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا. تو اس پہ اتنے پیسے خرچ ہو چکے ہیں اس وقت تک. لاہور میں بھی اس کے بڑے بڑے آفس رہے ہیں اس دور میں, جب یہ ڈیزائننگ ہو رہی تھی, اس پہ فیزیبلٹی ہر چیز اس کی تیار ہے. ٹھیک ہے جی, میں بھی اب تھوڑے سے کوئی اور موڈیفیکیشن چاہیے ہو, چونکہ اتنا عرصہ گزر گیا ہے اور یہ بنا نہیں ہے, مگر یہ امیڈیٹ سٹارٹ ہو سکتا ہے. ود ان نیکسٹ 6 months دس کین بی, دا کنسٹرکشن کین سٹارٹ. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا, کرنٹ جو موجودہ حکومت ہے اس کے بارے میں آپ کیا سوچ رہے ہیں, کیا ان کا پلان ہے آگے کالا باغ ڈیم کے لیے, کیونکہ آپ کالا باغ ڈیم میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بھی پیش رفت اس پہ کر رہے ہیں, کیونکہ کوئی ایسی خبر ابھی تک باہر نہیں آئی کہ انہوں نے کوئی ایسی میٹنگ کی ہو, سوچ بچار ہی کی ہو. چلو بنانا تو بڑی ابھی دور کی بات ہے, کیونکہ دیکھیے بدقسمتی سے پچھلی حکومت جو تھی پیپلز پارٹی کی, وہ 5 سال گزارنا چاہتی تھی جیسے مرضی گزر جائیں. اچھا, اور ہم نے اس دور میں نہ کرنے کی سزا پائی ہے. میری بات پہ غور کریں, کچھ نہ کرنے کی سزا پائی ہے, وہ بہت زیادہ ہوتی ہے کچھ کر کے فیل ہونے سے. اور اب بھی ہم کالا باغ ڈیمز کے حوالے سے کچھ نہیں کر رہے ہیں, کوئی سوچ بچار نہیں کر رہے ہیں, کوئی کنسنسس نہیں کریٹ کر رہے ہیں, کوئی میٹنگز نہیں کر رہے ہیں. کہ چلو ابھی اس بات تو کریں, دیکھیں تو اس میں کیا بات ہے. میں آپ کا اور میڈیا کا البتہ شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اس مسئلے کو, جو کہ ہمارا اپنا ذاتی عوامی مسئلہ ہے, اس میں بات کر رہے ہیں, اور دوسرے چینلز کو بھی اس کو اجاگر کرنا چاہیے. جیسے کوئی بھی ایک
چاہے ایان علی کو پکڑ لیں تو پھر رگڑتے رہتے ہیں، تو اس کو بھی پکڑ کے رگڑتے رہیں، یہ جو ہمارا کالا باغ ڈیم ہے کہ وہ جاگ جائیں. جیسے ابھی انہوں نے نندی پور پروجیکٹ پہ رگڑائی شروع کی تو نندی پور پروجیکٹ پہ تو انکوائری شروع ہو گئی، یہ ہو گیا. اس میں بھی اسی طرح بار بار پروگرام کریں کہ ڈیمز کیوں نہیں اس ملک میں بن رہا ہے، کالا باغ ڈیم کیوں نہیں اس ملک میں بن رہا، کیونکہ ترقی کی راہ ہماری پانی اور بجلی میں ہے. جی بہت اچھی آپ نے بات کی. جیسے آپ نے کہا کہ ایان علی کی ہمارا مقصد یہ ہے اکانومی کو ڈسکس کرنا، اور جو بھی ہماری معاشی صورتحال ہے پاکستان کی، اس کو کوشش کریں گے کہ اپنے جو بزنس طبقہ ہے ہمارے لوگ ہیں دیکھنے والے ہمارے پاکستان کے، تاکہ وہ اس سے مستفید ہو سکے حل اور تجویز سے. کیونکہ بہت سے لوگ ہمارے ہاں جو ہے وہ کنفیوز ہیں، پریشان ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا آنے والے وقت میں. بجلی نہیں مل رہی، ابھی گیس کی بھی شارٹیج آ رہی ہے، کیونکہ جو ہی سردیاں بھی شروع ہوں گی تو اور گیس کم ہو جائے گی. تو اسی طرح سے لوگ بہت کنفیوز ہیں، اسپیشلی بزنس کرنے کے حوالے سے. اگر دیکھا جائے جو نیو بزنس مین ہے، بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ڈر رہے ہیں، بجائے کہ وہ پاکستان کو پریفر کرنے کے وہ ابراڈ باہر بیرون ملک وہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ دبئی ہو، ملیشیا ہو یا کوئی اور ملک ہو. آپ صحیح فرما رہی ہیں. دیکھیے بزنس مین تو چاہتا ہے کہ اپنے ملک کو فائدہ ہو اس کی بزنس کا، مگر اس کے کچھ لوازمات ہیں نا بزنس چلانے کے لیے. اس کو سہولتیں چاہیے، اس کو جگہ چاہیے، اس کو بجلی چاہیے، اس کو پانی چاہیے. تو جو اگر نہیں مل سکے گا تو اور اس کے پاس اگر انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز کہیں اور مل رہی ہوں گی تو وہ بڑے دل نخواستہ کہیں چلا جائے گا. مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس ملک کو کسی قیمت میں نہیں چھوڑنا چاہتے، چاہے ان کا بزنس نیچے چلا جائے، وہ نہیں جانا چاہتے یہاں سے. تو اس کے لیے ہماری قوم کو، ہمارے لیڈرز کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کو ہم سہولتیں کیا دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا ایک ادارہ ہونا چاہیے جو کہ کہے کہ ہمارے پاس آؤ، ہم آپ کو ساری سہولتیں دیں. ون ونڈو آپریشن جس کو ہم کہتے ہیں. ایک ادارہ ہو جس کو اندازہ چاہیے میں یہ بزنس کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ جگہ چاہیے، یہ بجلی کا کنیکشن چاہیے. بجلی کا کنیکشن آپ پیسے بھی دیں تو پھر نہیں لگتا، اس میں بھی کرپشن. مطلب کہ کہاں پھر بزنس مین جائے جو کہ ایک ایز آف بزنس اگر نہیں ہوگی تو پھر دنیا. اور بجلی کوئی اور استعمال کر رہے ہیں، چوری کوئی اور کر رہا ہے، باہر اس کے بل جو ہے وہ کوئی اور دے رہا ہے. جی دیکھیں اس میں بہت سے لوگ پاکستان سے انڈسٹری اٹھا کے باہر کے ملکوں میں لے کے گئے، لیکن بنگلہ دیش میں کافی لوگ گئے، لیکن جب تھوڑے سے حالات بہتر ہوئے تو آل آف دم کیم بیک. کیونکہ جو آپ کو اپنے ملک میں بزنس کرنے کا جو آپ کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے اور جو آپ کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے، وہ کسی ملک میں جا کے بزنس کرنے کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. اور اس لیے گورنمنٹ نے ابھی ریسنٹلی لشواری صاحب نے ذکر کیا کہ گورنمنٹ نے کمیٹی بنائی ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس. اس میں آم آلسو ون آف دا ممبر، کہ کیسے جو مشکلات پیش آتی ہیں نئی انڈسٹریز کو یا جو ایگزسٹنگ ہے ان کو کیسے دور کیا جائے. اور اس کی ایک دو میٹنگ بھی ہوئی ہے. اینڈ آئی ایم شیور گورنمنٹ از ٹرائنگ ٹو ڈو سم تھنگ سلولی. لیکن جو جب تک سب سے بڑا مسئلہ جو انرجی کا ہے وہ حل نہیں ہوگا تو انڈسٹری میں اس وقت تک وہ جان نہیں پڑے گی. انڈسٹری میں تب تک جان نہیں پڑے گی. اوکے، اینی کمنٹ؟ ہمارے وزیر کہہ رہے ہیں بجلی والے کہ جی ہماری لڑائی بجلی سے ہے. اچھا، تو بجلی کرنٹ میں مارتی ہے. بابا اس پہ ذرا ہوشیاری سے لڑیں. اور اسی کو نہیں، لڑائی بجلی سے نہیں ہونی چاہیے، بجلی کو آپ نے آزاد کرنا ہے، پیدا کرنا ہے. وہ پیدا کرنے کی لڑائی ہی کہہ رہے ہیں. مطلب میں ایسے ہی ذرا تھوڑا سا تفتن تباہ کے لیے بات کر رہا ہوں. مگر بات اب یہ ہے کہ آپ کو عمل کرتے ہوئے نظر بھی تو آنا چاہیے نا. جیسے نندی پور کا ہی پروجیکٹ تھا، اب اس میں بھی 435 میگا واٹ آنی تھی. سو دیٹ وہ بھی ایک ایسا پروجیکٹ تھا کہ بڑا خوشائن پروجیکٹ تھا. پھر جب آپ ناکام ہو جاتے ہیں تو ایک مایوسی سی پھیل جاتی ہے نا ساری ملک میں اور خاص طور پہ بزنس کمیونٹی میں کہ دیکھیں یہ. اور جب ناکام سر ہو جاتے ہیں بیکاز آف کرپشن اینڈ بیکاز آف انایفیشنسی. میں تو پہلے عرض کیا نا جی، دیکھیں نا انجن کسی اور چیز کا، فیول آپ اور لگا رہے ہیں. اور پیپل جو اس کا انچارج ہے پروجیکٹ کا وہ یہاں تھا ہارٹیکلچرل سوسائٹی کا میرا حل تھا. ہی ہیڈ نو ایکسپیرینس آف رننگ اے الیکٹرک کمپنی. تو اس کو نے جا کے وہاں انچارج لگا دیا. اس طرح کی تو جب ایکشن لیں گے تو پھر اس کے رزلٹ بھی ایسے ہی آئیں گے. رائٹ، بٹ سب پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ اتنا بڑا یہ وسیع سر سبجیکٹ ہے کہ اس پہ ایک پروگرام جو ہے یہ کافی نہیں ہے. اس پہ آئی تھنک وی ول کنٹینیو ان دا نیکسٹ 2-3 پروگرام میں، تاکہ اوور آل ہر ایک پہ پانی کا، چونکہ اٹس سچ اے بگ ایشو اور اتنا بڑا پوٹینشیل ہے کہ اس میں پاکستان اتنا اس میں ترقی کر سکتا ہے بیکاز آف دس واٹر اینڈ کہ وی ول کنٹینیو ود دس پروگرام آئی تھنک دا نیکسٹ. جی بٹ صاحب نے پہلے ہی بتا دیا میرے سوال سے کہ اور پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں کالا باغ ڈیم کے اوپر. آپ اینی کمنٹ؟ بالکل، پیچھے سے میں نے پہلے ہی کہا اس کو اتنا اجاگر کریں کہ یہ آنے بالا تک بات جائے اور وہ کالا باغ ڈیم کے متعلق سوچنا اور عمل کرنا شروع کریں. مجھے امید ہے کہ ایسے پروگرام اس طرف لے کے جائیں گے. دیکھیں دنیا میں
इकोनॉमिकल पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स के बाद इकोनॉमी नहीं आती, जैसे आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, इकोनॉमी ऊपर होती है, पॉलिटिक्स नीचे होती है। हमारे मुल्क में उल्टा हिसाब है कि हमें इकोनॉमी को देखते हुए अपनी पॉलिसीज और पॉलिटिकल चीज़ों को देखना पड़ता है। और आप मैं प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म हो रहा है, मैं सिर्फ इतना मैं अर्ज़ करूँगा कि मैं कहीं पढ़ रहा था कि पॉलिटिक्स ये होता क्या है, व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। हमारे बात कहते हैं जिसको पॉलिटिसाइज कर दिया। असल जो मतलब है पॉलिटिक्स का वो है कि कुछ लोग जो नुमाइंदे होते हैं वो बैठते हैं और वो पॉलिसीज बनाते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। कालाबाग डैम ना बनाना इज नॉट अ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स कि आप बैठ के क्या पॉलिसी बनाई मुल्क को बेहतर चलाने के लिए, तो भाई इसको बेहतर चलाने के लिए पॉलिटिक्स करें, और वो बेहतर चलती ही इकोनॉमी के जोर पे है। जैसे आप कह रहे हैं जिसके लिए बजट का क्या है, तो बजट कहीं से आएगा, इकोनॉमी से आएगा ना। तो ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे पॉलिटिक्स वाले पॉलिटिशियंस भी मैच्योर हो रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता मार खा के ही सीखना पड़ता है, मार खा के सीखना पड़ता है। सोहेल साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू सो मच। बट साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने आज ये मालूम करने की कोशिश की कि वो कौन से तरीके हैं जिन पर अमल करके हम पाकिस्तान में एनर्जी बहरान को खत्म किया जा सकता है। कालाबाग डैम की तकमील में क्या रुकावटें और क्या मसाइल हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि अहले इक़्तिदार हमारी तजावीज़ को ना सिर्फ गौर से सुनेंगे बल्कि इन पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। पाकिस्तान को मुआशी एशियन टाइगर बनाने की उम्मीद के साथ अपनी मेज़बान आसिया शब्बीर को पॉलिटिकल इकॉनमी से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।